हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस कंट्री की वीज़ा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो कंट्री दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी इकॉनमी है। यूरोप में उसका पहला नंबर है। उस कंट्री की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज़, वॉक्सवैगन। ये कंट्री म्यूज़िक, फ़िलासफ़ी और अपने डाइवर्स कल्चर की वजह से बहुत फेमस है। तो फ्रेंड्स, इस कंट्री का नाम है जर्मनी। आज मैं आपको जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैंने कैसे जर्मनी का वीज़ा हासिल किया, और एक नहीं 2 दफ़ा। और मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन वीज़ा सेंटर में यानी कि एम्बेसी में इंटरव्यू देने का क्या तरीक़ाकार है। फ्रेंड्स, जर्मनी ऐसा नहीं है कि हर शख्स को वीज़ा देगा, जो अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन जर्मनी वीज़ा देता है उन लोगों को देता है जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनकी रीज़नेबल बैंक स्टेटमेंट है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। ऐसे एप्लीकेंट्स को जर्मनी वीज़ा देता है, और उन लोगों को भी देता है जिनकी रीसेंट रिफ्यूज़ल हिस्ट्री है, जिनको यूरोप से रिफ्यूज़ हुआ है, शेंजन कंट्रीज से रिफ्यूज़ हुआ है या किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हुआ है। अगर आप इंटरव्यू में वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपर सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपके वीज़ा हासिल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने लास्ट 2 टाइम्स वीज़ा हासिल किया जर्मनी का, और मैंने कैसे वीज़ा लिया। तो फ्रेंड, मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मैं एक टूरिस्ट हूं, ट्रैवलर हूं, रेगुलर ट्रैवलिंग करता हूं, यानी साल में 1-2 दफ़ा मैं इंटरनेशनल टूर करता हूं। और मैंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का आगाज़ साउथ एशियन कंट्रीज से किया, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। उसके बाद मैंने UAE की ट्रैवलिंग की। उसके बाद मैंने तुर्किया का 2 दफ़ा ट्रैवल किया, और उसके बाद मुझे जापान का वीज़ा मिला, जिसको मैं सक्सेसफुली ट्रैवल करके आया। इसके बाद मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मेरी फ़्रांस की रिफ्यूज़ल थी, और जब मुझे फ़्रांस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ लास्ट 2022 में, उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जी आपका अभी शेंजन का वीज़ा नहीं लगेगा, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने जर्मनी का वीज़ा डरते डरते अप्लाई कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिला, और मैंने 1 दफ़ा ट्रैवल भी किया। अभी मैं नेक्स्ट जो मुझे वीज़ा मिला है मैं दोबारा ट्रैवल करूँगा। तो फ्रेंड, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से और ट्रैवलिंग के हवाले से। जर्मनी उन कंट्रीज़ में से एक है जो एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू करते हैं और आपको 1 से 2 वीक के अंदर रिप्लाई देते हैं। अगर आप पाकिस्तान एम्बेसी की बात करें तो आपने सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद तकरीबन 1 मंथ में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, डेट। उसके बाद फिर आपको तकरीबन 1 मंथ का टाइम होता है जिसमें आपने दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि वो लोग जिनकी किसी भी शेंजन कंट्री के बायोमेट्रिक नहीं हुए पिछले 5 सालों में, वो जर्मनी की अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। ले सकते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट बहुत लेट आती है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल पहले की अपॉइंटमेंट बुक की हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई हैं। तो वो लोग ज़रूर ट्राई करें जिनकी पहले किसी कंट्री की बायोमेट्रिक हो चुकी हैं, चाहे वो रिफ्यूज़ल भी है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वो लोग जब जैसे ही अप्लाई करेंगे उनको विदिन फ्यू वीक्स 2 to 3 वीक्स आपको रिप्लाई आ जाएगा, एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे साथ ही एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी, और तकरीबन 1 मंथ के अंदर आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए भी एक मेल रिसीव होगी, जिसको आपने विदिन 7 डेज़ कंफर्म करना है। उसका कंफर्म करके आपको लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपकी ईमेल कंफर्मेशन हो जाएगी। और जैसे ही आपकी ईमेल कंफर्मेशन हो, आप उसका प्रिंट ले लें और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लें। आपको टाइम एम्बेसी का वो भी बता दिया जाएगा कि किस टाइम से किस टाइम तक आपने पहुंचना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप जब भी जर्मन एम्बेसी में जाएं तो कोशिश करें कि टाइम से कुछ देर पहले जाएं। आपका अगर 8 बजे का टाइम है तो आप 7:30 पे एम्बेसी में हों। इस्लामाबाद में जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए सबसे पहले वो शटल सर्विस पे जाते हैं। शटल सर्विस से वो एम्बेसी तक पहुंचाते हैं। नॉर्मली 7:30 बजे तक पहली जो शटल सर्विस है वो एम्बेसीज़ में लोगों को पहुंचा देती है। तो कोशिश करें आप अपने टाइम से पहले आएँ। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास FRC, MRC, आपका कवर लेटर अच्छे तरीके से बनाओ,
اس کے بعد آپ کے جو کوئی پراپرٹی آپ کے نام پہ ہے تو اس کے ڈاکومنٹس انگلش ٹرانسلیشن یا جرمن ٹرانسلیشن، پلس اس کا ایویلیوشن سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 2 سال کی ٹیکس ریٹرنز ہیں، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن جو ویریفیکیشن ہوتی ہے آن لائن اس کا ایک پیپر ساتھ لگاؤ، کرنٹ ٹیکس پے لسٹ میں آپ ہوں۔ اور اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کا امپلائر کی طرف سے آپ کو ایک NOC دیا جاتا ہے، اس میں ڈیٹس مینشن ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ہمارا امپلائی یہ ٹریول کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا سبجیکٹ بھی NOC ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ اور بھی طرح کے سرٹیفکیٹس ہیں، اگر آپ وہ لگا دیں تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہیں، لائک امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ لکھا جاتا ہے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے، اسپیشلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ اپلائی کرتے ہیں ان کو NOC نہیں ملتی ہے یا کسی ریزن سے آپ نہیں NOC لے سکتے تو کم سے کم آپ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ اس میں اٹیچ کر دیں، اس پہ آپ کا رینک ڈیزگنیشن، آپ کس طرح کی آپ کی جاب ہے، آپ کی جاب نیچر اس میں مینشن ہو، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا پاسپورٹ نمبر، آپ کا NIC نمبر، آپ کی سیلری آپ اس میں مینشن کر دیں، اور آپ کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ۔ یہ چیزیں آپ ایک ٹیبل بنا کے اس لیٹر میں مینشن کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی سینئر آفیسر سے جو آپ کا سپروائزری آفیسر ہے اس سے آپ سائن کروا کے اس کو بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ 35 × 45 2 وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹوگرافس ہوں آپ کے پاس جو فریش ہوں، اور آپ کے ID کارڈ کی کاپی، آپ کے پاسپورٹ کی کاپی فرنٹ پیج کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے کنٹریز میں آپ نے ٹریول کیا ہے، آپ کی جتنی بھی ٹریول ہسٹری ہے، آپ کی انٹری ایگزٹ سٹیمپس ہیں، آپ کے ویزا سٹیکرز جو آپ کے پاسپورٹ پہ پیسٹ ہیں ان کی کاپیز ساتھ اٹیچ ہوں گی، اور ایک ویزا فارم۔ فرینڈز، جرمن ایمبیسی کے لیے جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اس کی سب سے پہلے آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس کے بعد انہی کی ویب سائٹ پہ ایک ویزا فارم آپ کو بار کوڈ جنریٹڈ ملتا ہے جس کو آپ آن لائن فل کر کے پرنٹ لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی ہوتا ہے، آپ نے اس کو بھی سگنیچر کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی فیملی انفارمیشن، اس پہ ایک فارم ہوتا ہے جس پہ فیملی انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی، آپ کی فیملی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فارم جو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آؤٹ آف کنٹری ابراڈ میں کوئی ریلیٹیو، کوئی فیملی ممبر رہتا ہے تو آپ نے اس کی انفارمیشن لکھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم ہوتا ہے، آپ نے اس کو بھی فل اپ کرنا ہے، اس کو سگنیچر کرنے ہیں۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے جب بنا لینے ہیں، اکٹھے کر لینے ہیں، ان کو فل اپ کر لینا ہے، تو آپ نے اپنی اپوائنٹمنٹ ڈیٹ پہ ایمبیسی میں چلے جانا۔ ایمبیسی میں سب سے پہلے آپ ایمبیسی کے باہر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ وہ ایمبیسی کا ایک ریپرزینٹیٹیو آتے ہیں، وہ آپ کی ای میل وہ اپوائنٹمنٹ کنفرم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے اس ٹائم پہ اس کیو میں آ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، فرسٹ جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے، اس کے بعد آپ کی اپوائنٹمنٹ ویریفیکیشن ہے، وہ کروانے کے بعد آپ ایک ہال میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرینڈز، جو انٹرویو لینے والے ہیں موسٹلی جو ٹورسٹ ویزا کا انٹرویو لیتے ہیں وہ پاکستانی نیشنلز ہوتے ہیں، اردو بھی بول سکتے ہیں، انگلش بھی بول سکتے ہیں، جرمن بھی بول سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب ویزا سینٹر میں انٹر ہونا ہے اس ہال میں، تو آپ کو ایک ٹوکن دیا جائے گا، آپ نے لے کے ٹوکن وہاں پہ بیٹھ جانا ہے۔ اب جب آپ سامنے اسکرین پہ دیکھیں گے تو ٹوکن نمبر چل رہے ہوں گے، سامنے آپ کے 3 بوتھس ہوں گے، 3 بوتھ میں کسی بھی ایک بوتھ پہ آپ کا نمبر کال کیا جائے گا۔ آپ نے اپنی ٹرن پہ جب آپ کا نمبر کال ہوتا ہے ٹوکن کے اکارڈنگ، تو آپ نے اس بوتھ پہ چلے جانا ہے، وہاں ویزا آفیسر آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اسی طرح ایک سائڈ پہ آپ کے مائک لگا ہوگا، ایک ویزا آفیسر کی سائڈ پہ مائک لگا ہوگا، آپ نے اسی میں بات کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کے قریب کھڑے ہوں تاکہ آپ کی کنورسیشن جو ہے وہ کلیئر ہو، آپ کی وائس جو ہے ویزا آفیسر کو کلیئر جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ویزا انٹرویو سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے جو کوشچن ہوگا وہ آپ کے بایو میٹرک کے حوالے سے کیا جائے گا کہ آپ کے بایو میٹرک کس کنٹری کے تھے۔ تو اگر تو آپ کے جرمنی کے تھے تو پھر تو آپ سے یہی کویشچن ہوگا، جرمنی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ریسنٹلی ویزا اپلائی کیا، آپ کو ویزا ملا یا ریفیوزل ملا۔ اسی طرح اگر کسی اور شنجن کنٹری کے آپ کے بایو میٹرک ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ کویشچن ہوگا کس کنٹری کے بایو میٹرک ہیں۔ اگر آپ بتاتے ہیں کہ جی میرے فرانس کے ہیں، اسپین کے ہیں، تو یہ بھی ساتھ پوچھا جائے گا کہ آپ کا ویزا نمبر کیا تھا۔
آپ کہیں گے جی میرا ویزا نمبر نہیں تھا, مجھے ریفیوزل ہوا. آپ کو ریفیوزل پیپر جو ہے وہ لازمی ساتھ رکھنا پڑے گا. ریفیوزل پیپر جو آپ کا ریسنٹ ریفیوزل ہے کسی بھی شینگن کنٹری کا, اور اس کے ساتھ آپ کی 6 months سیلری سلپس, آپ کا جو ڈپارٹمنٹل کارڈ ہے اس کی کاپی. اگر آپ پرائیویٹ امپلائی ہیں تو پرائیویٹ امپلائی کے بھی کارڈز ہوتے ہیں, آپ اس کا پروف آف آپ کی امپلائمنٹ, آپ نے امپلائمنٹ کا پروف بھی ساتھ لگانا ہے. یعنی امپلائیز کے لیے آپ 6 months کی سیلری سلپس ہیں, ڈپارٹمنٹل لیٹر ہے, آپ کا پروف آف امپلائمنٹ ہے, آپ کا امپلائمنٹ کارڈ ہے. تو یہ چیزیں آپ ان کیس آف امپلائمنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں. چلیں فرینڈ, میں آپ کو اپنے انٹرویو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھ سے انہوں نے کس قسم کے کویشچن کیے اور میرا انٹرویو کتنی دیر تک چلتا رہا. میرا انٹرویو تقریباً 15 سے 20 منٹ کا انٹرویو تھا, اراؤنڈ 15 منٹس تو تھا کنفرم. تو سب سے پہلے مجھے ویزا آفیسر کو گریٹنگس کی, گڈ مارننگ بولا, السلام علیکم بولا, کیونکہ مجھے وہ پاکستانی لگ رہے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں سلام لوں. میں نے سلام لی, میں نے اپنے ڈاکومنٹس ان کو پاس کیے, پاسپورٹ پاس کیا. انہوں نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے, اس کی جو ترتیب تھی اس کو دیکھا. جب انہوں نے میرا ویزا فارم دیکھا تو اس کے اوپر میری بایو میٹرک ڈیٹ لکھی ہوئی تھی. تو بایو میٹرک ڈیٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا بایو میٹرک آپ کی فرانس سے ہے. میں نے کہا جی آپ کا ویزا نمبر یا ویزا ایشو ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی مجھے ریفیوزل ملا تھا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو ریفیوزل ملا تھا. اس کے بعد انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا تو مجھ سے سب سے پہلے کویشچن کیا کہ جی وائی جرمنی, وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو جرمنی. اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ میرا انٹرویو ٹوٹلی انگلش میں ہوا. میں نے وہاں پہ لوگوں کو دیکھا جن سے اردو میں بھی انٹرویو کرتے ہیں, لیکن انٹرویو کا کچھ پارٹ جو ہے وہ ان کو انگلش میں دینا پڑتا ہے. اور اسپیسیفکلی ویزا آفیسر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ نے یہ چیز انگلش میں آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بول سکتے تھے, کچھ لوگ تھے جو نہیں بول سکتے تھے. مجھ سے تھرو آؤٹ انگلش میں کیا گیا, میں نے تھرو آؤٹ اس کے انگلش میں آنسرز دیے. تو سب سے پہلا کویشچن تھا جی کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو جرمنی. تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میں ایک ٹریولر ہوں, ٹورسٹ ہوں, میں ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں. تو اس دفعہ میں نے پلان کیا جرمنی کا. تو میں نے اس کے بارے میں ورکنگ کی, سارا میں نے گوگل سرچ کیا, یوٹیوب چینلز پہ دیکھا, یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھی. تو مجھے یہ کنٹری اچھا لگا تو میں نے اس لیے اس کا ویزا اپلائی کیا. اس کے بعد انہوں نے کویشچن کیا کہ جی وائی یو اسپیسیفکلی وانٹ ٹو گو ٹو برلن, کیونکہ میں نے برلن کا ٹریول پلان دیا ہوا تھا. تو مجھے انہوں نے برلن کا کویشچن کیا. تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میں اس طرح اس کا چونکہ کیپٹل ہے جرمنی کا, تو میں چاہوں گا کہ میں فرسٹ آف آل برلن کو ٹریول کروں, برلن کو وزٹ کروں. پھر انہوں نے مجھے کویشچن کیا کہ برلن میں آپ کس کس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑی مین چیز ہے کہ آپ کو اپنی ٹریول پلان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ نے جو اپنا ٹریول پلان ایک دیا ہے, آپ 7 دن کے لیے جا رہے ہیں, 8 دن کے لیے, 1 ویک کے لیے, 10 دن کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ نے ایمبیسی کو ڈے ٹو ڈے اپنا پلان دینا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ آپ کو اس پہ تیاری کر کے جانا چاہیے, آپ کو ہوم ورک کر کے جانا چاہیے, آپ کو اپنے ڈاکومنٹس پہ جو چیزیں مینشن ہیں آپ کو ان کو پڑھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا چیز آپ نے ان کو بتائی ہوئی ہے. تو میں نے کچھ جگہوں کے نام لیے. تو ویزا آفیسر نے کہا جی ٹھیک ہے. اب نیکسٹ مجھ سے کویشچن ہوا کہ جی آپ جاب کیا کرتے ہیں. میں نے ان کو اپنی جاب کے بارے میں بتایا. انہوں نے پوچھا جی آپ کی سیلری کتنی ہے. تو میں نے ان کو ایگزیکٹلی اپنی جو میری سیلری تھی وہ میں نے بتائی. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے. فیملی کے بارے میں بتایا, فادر مدر, بہن بھائی کتنے ہیں, کیا کرتے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی وائف کیا کرتی ہیں, آپ کے بچے کیا کرتے ہیں. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ بتائیں کہ جی بالکل میں سنگل ہوں اور میں اپنی پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہوں, یا اس طرح جس طرح بھی آپ کی جو فیملی ہے بیک گراؤنڈ آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے ویزا آفیسر کو. اس کے بعد مجھ سے کویشچن کیا کہ آپ اس سے پہلے کس کس کنٹری میں ٹریول کر چکے ہیں. تو میں نے ان کو اپنی ٹریول ہسٹری بتائی. یہ میں فرینڈس بتاتا چلوں کہ جو کویشچن ویزا آفیسر آپ سے کر رہے ہوتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ وہ اپنے سسٹم میں انٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ٹائپنگ کر کے وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ٹائپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے جو انفارمیشن وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں.
تو میں نے اپنی ٹریول ہسٹری کے بارے میں بتایا. پھر اس نے مجھے پوچھا کہ آپ اس سے پہلے آپ کے کتنے ریفیوزلز ہیں, کس کس کنٹری کے ریفیوزلز ہیں. میں نے ان کو اپنی کنٹری کے ریفیوزلز بتائے کہ میں نے اس کنٹری کا ویزا اپلائی کیا, مجھے ریفیوزل ملا. یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ سچی بات بتائیں. مجھے اس وقت بالکل میں نے کہا جی جو میری ایک ایکچوئل پکچر ہے میری ٹریول ہسٹری کی وہ مجھے بتانی چاہیے. باقی میری قسمت ہے, اگر مجھے ویزا ملتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو میں نے اپنی ٹریول ہسٹری اور اپنی ریفیوزل ہسٹری کے بارے میں بتایا. اس کے بعد ویزا آفیسر نے مجھ سے کویشچن کیا کہ آپ برلن ہی کیوں, جرمنی ہی کیوں جانا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے فرانس کا ویزا اپلائی کیا, آپ کا وہ ریفیوز ہو گیا. تو اور بہت سے کنٹریز ہیں, خوبصورت کنٹریز ہیں, ٹورسٹ پلیسز ہیں, وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. میں نے ویزا آفیسر کو بتایا کہ جی میں نے پورا سال اس پہ محنت کی ہے, اپنی ورکنگ کی ہے, اور میں نے جرمنی سلیکٹ کیا تھا. تو میں نے جرمنی کے بارے میں ہی اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے. تو لہٰذا میں اس دفعہ جرمنی کو ٹریول کروں گا. اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں کسی اور کنٹری کا بھی ویزا اپلائی کروں گا اور وہاں پہ بھی ٹریول کر لوں گا. لیکن فی الحال میرا اس سال کا جو پلان ہے وہ جرمنی کا. اس کے بعد ویزا آفیسر نے مجھ سے کویشچن کیا کہ آپ جاب کرتے ہیں, آپ کا جاب کے علاوہ بھی کوئی سورس آف انکم ہے یا آپ کا کوئی بزنس ہے. تو میں نے اسٹریٹ فارورڈ بولا نہیں جی میں صرف جاب کرتا ہوں اور میرا سورس آف انکم بھی یہ جاب ہی ہے. مجھے جتنے بھی ریوارڈز ملتے ہیں, مجھے جتنے بھی بینیفٹس ہیں, مجھے لونز ہیں, وہ مجھے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہی ملتے ہیں اور میں یہاں سے ہی لیتا ہوں. اور میرا ٹوٹلی سورس آف انکم یہی ہے. اور میری جو ٹیکس ریٹرنس تھیں ان میں بھی یہی مینشن تھا.